वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन। इंशाअल्लाह ताला आज हम हज के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी हज की फ़जीलत, हज का पूरा सफ़र, क्या चीज़ें उस पर करनी चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा कौन सी चीज़ें आपको हज के लिए सफ़र में साथ लेकर जानी है और किन कामों से परहेज़ करना है। इसके अलावा कुछ हिकमतें भी इंशाअल्लाह ताला आपसे डिस्कस होंगी। इस दौरान आपको कोई भी सवालात ज़हन में हों तो इंशाअल्लाह आप उनको नोट कर लीजिएगा और एंड में हम आपको टाइम देंगे कि आप अपने सवालात ज़रूर पूछ सकें इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हज की फ़जीलत हमें पता होनी चाहिए कि हज है क्या और इसकी कितनी फ़जीलत है। क्या हम हज इसलिए सिर्फ़ करते हैं कि बस एक फ़र्ज़ है जिसको सर से उतार दिया तो हज पूरा हो गया। हज एक बहुत ही अहम रुकन है दीन इस्लाम का, फ्रॉम पिलर्स ऑफ इस्लाम है और इसकी जज़ा इतनी बड़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज्जुल मबरूरु लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर का अजर, उसकी जज़ा सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। यानी जिसने हज मबरूर कर लिया, सिर्फ हज नहीं, हज मबरूर जिसने किया उसकी जज़ा सिवाय जन्नत के और कोई चीज़ नहीं। और हज मबरूर है क्या? हज मबरूर के लिए दो शराइत हैं। एक शर्त ये कि ये वो हज है जिसमें इंसान नाफरमानी से बचे और गुनाह का कोई काम ना करे। फ़ला रफ़सा वला फुसूका वला जिदाल, ना कोई नाफरमानी, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई बेहयाई की बात। और दूसरा इसके अंदर शर्त ये है कि इंसान का ये हज सुन्नत के मुताबिक अदा किया जाए। तो इसका मतलब कि हमें हज के बारे में सारी मालूमात लेकर जानी है ताकि हम सुन्नत के मुताबिक हर स्टेप को कर सकें। ये होता है हज मबरूर। और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला किसी को हज की सादत अता फरमा दे, क्योंकि हर कोई हज पर नहीं जा पाता, चाहे अपने फाइनेंसिस की वजह से, अपने हालात की वजह से, अपनी सेहत की वजह से या कोई भी और रीज़न हो सकता है। जो जाता है वो बाय इनविटेशन जाता है। ये हमारे अपने बस की बात नहीं होती, ये अल्लाह ताला बुलाता है, उसका बुलावा होता है तो कोई जा सकता है। इसीलिए एक सलफ़ में थे वहैब इब्ने वरद, वो अपने साथियों के साथ हज पर निकले। साथी बहुत एक्साइटेड थे तो उन्होंने पूछा कि ए वहब बताइए कि तवाफ़ का कितना अजर है और सही का क्या अजर है और इसका क्या अजर है और उसका क्या अजर है। तो वहैब फरमाते हैं कि भाइयों, अल्लाह मुझे माफ़ करे और तुम्हें भी माफ़ करे। मुझसे ये मत पूछो कि कितना अजर है, मुझे ये पूछो कि मैं कैसे शुक्र अदा करूँ उस रब का जिसने मुझे तवाफ़ के लिए यहाँ पर आने की तौफीक दे दी, जिसने मुझे सही की तौफीक दे दी, जिसने मुझे हज पे बुला लिया। तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि अल्लाह ताला किसी को इनवाइट कर ले
اور یہ انویٹیشن ایسے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب کعبہ کی تعمیر کا شرف حاصل ہوا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو پکاریں کہ لوگ آئیں اس گھر کے حج کے لیے. تو انہوں نے جو پکار لگائی تھی اس کے بعد جس نے لبیک کہا وہ اب جاتا ہے لبیک کہتا ہوا کہ میں حاضر. یہ اس پکار کا جواب ہے. تو سبحان اللہ، جس کو بھی اللہ تعالیٰ بلاتا ہے ایک تو یہی یاد رکھیں کہ اپنی انسان کی قدرت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اس کے اوپر فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلا لے. دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غازی فی سبیل اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. یہ ضیوف الرحمن، یعنی اللہ تعالیٰ کے مہمان آپ بن جاتے ہیں جب سے آپ گھر سے نکلتے ہیں. اب یہ جو مہمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اور یہ اس کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. یعنی حج کا سفر وہ سفر ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس کی بہترین مہمان نوازی اپنی استطاعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کے مہمان بن جائیں پھر کیسے ہو سکتا ہے وہ منہ سے کوئی بات نکالیں اور اللہ نہ پوری کرے. اور 3 کام ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اتنا بڑا اجر ہے کہ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا بچہ، نیو بورن بیبی، یعنی وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. وہ 3 کام کیا ہیں؟ 2 کام تو ہم نہیں کر سکتے. ایک ہے کہ کوئی اسلام لے آئے، کفر سے اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا بچہ. نمبر 2، وہ جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں. اور نمبر 3، وہ جو حج مبرور کرتا ہے. دیکھیں باقی جتنے بھی آپ کو فضائل بیان کیے جاتے ہیں نا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہوتی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، وہ سب صغیرہ گناہ ہیں. لیکن حج وہ ہے جس میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ بتائیں جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس کے پر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا. اس طرح انسان پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے حج مبرور کی وجہ سے. تو یہ کسی اور عمل پہ یہ خوشخبری نہیں ہے سوائے ان 3 اعمال کے، جس میں سے ایک ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. اور یہ صرف فرض حج والوں کے لیے نہیں بلکہ جو نفلی حج کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے. اسی طرح جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں پتہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کتنا بڑا عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ ہم عورتیں ہیں، ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عورتوں کے لیے سب سے بہترین جہاد حج مبرور ہے. یعنی عورت کے لیے تو ایسے ہے کہ وہ حج پہ چلی گئی تو اس کا یہی جہاد ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. جب پرانے زمانوں میں لوگ جایا کرتے تھے، شپس پہ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، تو اس وقت جب وہ دیکھتے تھے جدہ کی بندرگاہ تو سجدے میں چلے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا. وہ اتنا بڑی اس چیز کو یعنی اہمیت دیتے تھے. تو یہ انسان کو حرص رکھنی چاہیے، یہ انسان کو خواہش رکھنی چاہیے کہ جب اس کے پاس کچھ بھی تھوڑا سا سرمایہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے، حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے، اور اس نیت کے ساتھ جائے کہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے جا رہا ہوں. اور یہ دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حج مبرور ہی کرانا، کیونکہ حج مبرور ہی ہے جس کی جزا جنت ہے، اور حج مبرور ہی ہے جس سے آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے گناہوں سے پاک صاف جیسے آج پیدا ہوا وہ بچہ. تو حج کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سنت کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے. اب ہم آج تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے حج پہ. تو زیادہ تر ہم میں سے لوگ چونکہ حج تمتع کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. حج تمتع وہ ہے حج جس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے
اور آپ میں سے اکثر نے کیا ہوگا عمرہ، اور اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 8 ذی الحج کو دوبارہ آپ غسل کر کے اور پھر احرام باندھتے ہیں اور احرام کی نیت کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے احرام کے کپڑے وہی ہیں جو انہوں نے پہنے ہوئے ہوں، مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں، اور جب سے آپ احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، مردوں کا سر کو ڈھانپنا، خوشبو لگانا، یہ سب چیزیں انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، اور عورت نقاب نہیں لے سکتی اور دستانے نہیں پہن سکتی، گلوز نہیں پہن سکتی۔ تو یہ عورت کے لیے، اور مرد کے لیے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، یعنی جیسے ٹوپی ہے یا شرٹ ہے یا شلوار ہے۔ ہاں جوتے، وہ جوتے جس میں مردوں کے ٹخنے ننگے ہوں، ایسے جوتے کافی ہیں ان کے لیے کہ وہ جوتے پہن کے جائیں۔ اب ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک چپل ہونی چاہیے جو کینچی چپل ہو، خاص وہی چپل ہونی چاہیے، ایسے کی ضرورت نہیں، صرف ٹخنے ننگے ہونے ضروری ہیں، تو وہ مرد پہن لے۔ عورتیں کسی طرح کے بھی جوتے پہن سکتی ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ تو 8 ذی الحج کو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ عمرہ کر چکے ہوں گے اور اس کے بعد دیگر عبادات میں لگے ہوں گے، تو اب 8 کو کیا کرنا ہے؟ صبح آپ نے فجر کے بعد پھر انشاءاللہ یہ نیت کرنی ہے، اپنے ہوٹل سے ہی حج کی نیت آپ کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مینا میں آپ دیکھیں یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے مکہ شریف، اور یہاں سے اس کے بعد مینا آتا ہے، پھر مزدلفہ اور پھر عرفہ۔ یہ جگہیں ہیں جہاں پہ ہمارے حج کے دن گزریں گے، تو ان جگہوں کو دیکھ لیں۔ تو یعنی مکہ کے بعد مینا، مینا کے بعد مزدلفہ، اور مزدلفہ کے بعد عرفات۔ اینڈ میں بھی آپ یہ سلائیڈ دکھائیے گا، میں اس کی حکمت آپ کو کچھ بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو 8 تاریخ کو آپ نکلے اور مکہ سے آپ مینا روانہ ہو گئے۔ جب آپ مینا میں آئے تو یہاں پر اب ہر نماز آپ نے قصر کرنی ہوگی، لیکن اپنے وقت پر ادا کرنی ہے، اپنے وقت پہ ادا کرنی ہے۔ قصر نمازیں کون کون سی ہیں؟ صرف ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، باقی مغرب اور فجر یہ تو وہی ہیں جیسے کہ آپ ادا کرتے ہیں، ان کی ہاف نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر آپ فجر پڑھ کے پھر اگلا دن یہ 8 تاریخ کو آپ نے کیا، اگلا دن کون سا ہے؟ 9 تاریخ۔ 9 تاریخ کی صبح یعنی 9 تاریخ یوم العرفہ کہلاتی ہے، یعنی نام سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے عرفات کا دن جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ اہم ترین دن ہے حج کے دنوں میں، سب سے امپورٹنٹ دن۔ اس دن آپ واپس طرف جائیے، وہاں پہ اس دن آپ مینا سے روانہ ہوتے ہیں فجر پڑھ کے عرفہ کی طرف۔ اب یہ دن وقوف عرفہ کا ہے۔ وقوف عرفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عرفہ میں آپ نے ٹھہرنا ہے۔ اگر کوئی وقوف عرفہ نہیں کرتا تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ حج کے ارکان ذرا دکھائیں گے، اور جو حج کے پلرز ہیں دیکھیں، یہ ہیں حج کے ارکان۔ اگر آپ لوگ اس کی پکچر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ QR کوڈ بھی ہے، اس سے بھی آپ ان سلائیڈز تو پہنچ سکتے ہیں۔ یہ 4 ارکان ہیں حج کے، اگر ان میں سے کوئی رہ جاتا ہے تو آپ کا حج نہیں ہوگا، یعنی اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے کہ آپ کچھ کر کے اور پھر اس سے مطلب نکل سکتے ہو۔ سب سے پہلا احرام ہے۔ احرام میقات سے باندھا جائے گا جب عمرہ کر رہے ہوں گے، لیکن جب آپ 8 تاریخ کو جہاں پہ بھی آپ ہوں گے، چاہے آپ عزیزیہ میں ہیں، مکہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، وہاں سے ہی آپ 8 تاریخ کو احرام باندھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پیچھے ہی جائیں، اس کے بعد عرفہ میں کھڑے ہونا یا وقوف عرفہ، اس کو 2nd پلر، اور طواف افادہ 3rd اور سعی 4th۔ یہ ہیں پلرز کے بغیر آپ کو پتہ عمارت نہیں ہوتی، تو حج نہیں ہو سکتا اگر ان میں سے کوئی چیز مسنگ ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ کچھ واجبات ہیں، حج کے، یعنی ایسی چیزیں
جو واجب ہیں اگر ان میں سے کچھ مس ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ دم دے کے یا فدیہ دے کر آپ اس سے نکل سکتے ہیں. یہ اوبلیگیٹری ہیں واجبات، یعنی میقات سے احرام باندھنا اور عرفات میں رہنا مغرب تک، لوگ بعض پہلے چلے جاتے ہیں، یا رات مینا میں گزارنی ایام تشریق میں بھی. ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ 11، 12 اور 13. اچھا، مزدلفہ میں رات گزارنی یا جمرات کو رمی کرنی یا سر سے بال اتارنے، یہ بھول گیا کوئی یا کچھ، یا طواف وداع، ان میں سے کوئی رہ جاتی ہے چیز تو پھر یہ نیچے جیسے لکھا ہوا ہے کہ دم دیا جاتا ہے، اور دم دے کے پھر ہی آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. اور دم کیا ہے؟ یعنی خون بہانا، ایک جانور قربان کرنا پڑے گا. بعض چیزیں صرف سنت ہیں. جی سنت والا اب نکالیے گا. جو سنتیں ہیں آپ ان کو کریں بہت اچھا ہے، لیکن اگر رہ گئی کوئی چیز تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس میں طواف قدوم ہے. طواف قدوم اس طواف کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے آپ جب جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو طواف کرتے ہیں وہ طواف قدوم ہے، جو آپ عمرے کا کرتے ہیں. اور پھر مینا میں رہنا عرفہ کے دن سے پہلے یہ ہے. اسی طرح حجر اسود کو چومنا، دعائیں اور اذکار کرنا، صفا مروہ پہ چڑھنا، اتباع یعنی آپ مرد جو ہیں وہ اپنا رائٹ شولڈر انکور کریں، اور رمل کرنا. یہ چیزیں ہیں جو سنت ہیں. اب رمل تو ہو نہیں سکتی، یعنی بھاگ نہیں سکتے آدمی. جس وقت طواف میں ایک ٹائم ایسا ہے جس میں وہ دوڑے، لیکن وہ اب ہو نہیں سکتا کیونکہ اتنے زیادہ رش ہوتا ہے. تو جب ہم نے احرام باندھ لیا 8 تاریخ کو اور ہم وہاں سے مینا آ گئے، آپ نے اس کے بعد ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور 9 کو آپ نے فجر پڑھ کے اس کے بعد آپ نے عرفہ کے لیے آپ روانہ ہو گئے. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو ہی میدان عرفات میں پہنچتے ہیں وہ فوراً جا کے دعائیں شروع کر دیتے ہیں اور بس ہم میدان میں آ گئے ہیں تو اب یہ نہیں، اس وقت نہیں کرنی. یہ یاد رکھیے کہ آپ وہاں پہنچ کے کھا لیں، پی لیں، سو لیں، آرام کر لیں، لیکن ایک دم جاتے ہی دعائیں نہ شروع کر دیں. دعاؤں کا وقت کون سا ہوگا؟ ظہر کے بعد. ظہر اور عصر آپ نے وہاں پہ کمبائن پڑھنی ہے. ظہر اور عصر قصر بھی کرنی ہے اور جمع بھی کرنی ہے. تو جب آپ دونوں کو کمبائن کریں گے اس کے بعد آپ نے دعائیں کرنا شروع کرنی ہیں. اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں، پتہ نہیں ہماری تو ہمتیں بھی بہت ہی کم ہیں، اسی لیے میں کہوں گی کہ ابھی سے دعائیں لکھیں، جو آپ کو دعا یاد آتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جا کے اکثر انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی اب دعا کیا مانگوں. 2-4 منٹ دعا مانگی، اور چونکہ دعائیں مانگنے کی عادت ہی نہیں ہے، کوئی دعا کرا دے ہمیں خود نہیں آتی. تو انشاءاللہ میں تو اس خیمے میں دعا کراؤں گی، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں کا کام ہوگا کہ آپ اپنی دعائیں کریں. چھوٹا سا میں وہاں پہ لیکچر دوں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے. پھر آپ لوگ اپنی اپنی جگہ قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ تھے. آپ اس سے اندازہ کریں ظہر کے بعد سے، یعنی ظہر عصر جب پڑھ لی تھی اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے تھے اور اسی طرح ہاتھ رکھے ظہر سے لے کر مغرب تک. اور اس دوران صرف 2 دفعہ ہاتھ نیچے کیے. ایک جب اونٹنی کی رکاب پکڑنی تھی وہ گر جاتی تھی، اور دوسرے جب حضرت ام سلمہ نے دودھ کا پیالہ دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا روزہ نہیں ہے. اس دن حجاج روزہ نہیں رکھیں گے، جو پیچھے ہیں وہ روزہ رکھیں گے، یعنی جو آپ اپنے گھروں میں ہیں وہ روزہ رکھیں گے، لیکن حاجی نہیں رکھے گا. آپ نے کبھی سوچا کہ ظہر عصر بھی مل گئی، عصر کے وقت میں آپ نے کچھ نہیں پڑھنا اور روزہ بھی نہیں ہے آپ کا، کیوں ایسا ہے؟ حالانکہ یہ تو اتنا اہم دن ہے، اس لیے کہ یہ دعاؤں کا وقت ہے اور کوئی چیز بھی دعا سے ڈسٹریکٹ نہ کرے. تو اس وقت سو جانا یا اس وقت گپ شپ کرنا یا اپنا وقت ضائع کرنا وہ نہیں کرنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ اٹھا کے، میرا خیال میں ہم سے 10 منٹ بھی ایسے نہ رکھا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مانگتے رہے، کیونکہ یہ اتنا اہم دن ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور کوئی دن پورے سال میں ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرمائے
رات کے وقت، رات کا ایک تہائی جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، لیکن دن میں کوئی دن ایسا نہیں ہے سوائے اس عرفہ کے دن کے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ لوگ دیکھو اپنے گھروں سے نکلے ہوئے، غبار آلود کپڑے ہیں، بکھرے بال ہیں، اور دیکھو یہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ کیوں یہاں پہ جمع ہے، تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی، اور جس کی بخشش یہ مانگیں گے ان کی بھی بخشش کر دی۔ تو کتنا اہم دن ہے کہ انسان اس دن رو رو کے اپنی بخشش مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ تو وہ دن توبہ استغفار کا اور اپنی دعاؤں کو مانگنے کا دن ہے کہ اس دن آپ اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگیے جس کا آپ کو آج حاجت ہے، اور جو آپ کو دوسرے کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کرنا، آپ وہاں پہ مانگیں۔ پھر جب آپ دعائیں مانگ لیتے ہیں اور مغرب کا وقت آ جاتا ہے تو مغرب وہاں پہ نہیں پڑھنی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کتنا خوبصورت ایک مظہر ہے کہ کبھی نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور ہم کہیں چل دیں، لیکن میدان عرفات سے بغیر نماز پڑھے ہوئے چل دینا۔ اور پھر آپ نے کہاں پہنچنا ہے؟ مزدلفہ۔ مزدلفہ کا آپ نقشہ اگر دکھائیے کہ مزدلفہ اس کے بعد ہے جس وقت آپ عرفہ سے واپس آئیں گے مزدلفہ، یہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے، اور یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو میدان حشر یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ جب سفید کپڑوں میں ہر طرف لوگ پڑے ہوئے، ایسے لگتا ہے مردے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت نہیں کہی، یہاں پہ بس مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی ہیں۔ اب علماء میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں وطر پڑھیں، کوئی کہتے ہیں نہیں پڑھیں، اب وہاں پہ ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ رات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی عبادت نہیں فرمائی اور یہاں پہ سو گئے تھے، آرام کیا تھا۔ تو اس رات میں آرام کرنا ہے کیونکہ اگلے دن بہت اہم کام ہے جو آپ کو کرنے ہیں، تو لہٰذا یہ رات آپ نے آرام کر کے گزارنی ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں گے واقعی انسان کو اپنی حیثیت یاد آ جاتی ہے کہ میں کیا چیز ہوں۔ کہاں آپ نرم بستروں پر لیٹتے ہیں اور کہاں وہاں پہ زمین پہ لیٹے ہوتے ہیں، کہاں یہاں پہ اے سی میں اور وہاں پہ گرمی میں، نہ کوئی پنکھا، نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی نرم بستر اور نہ کوئی اور کمفرٹ، اور پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی قبر کیسی ہوگی۔ اور جب صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں فجر پہ، جب آپ اٹھیں گے تو فجر پہ اٹھتے بھی ایسے لگے گا جیسے مردے قبروں سے اٹھ رہے ہیں، جیسے حشر کا میدان ہو، تو واقعی ہر طرف سے لوگ زمین سے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پھر فجر پڑھی، اور فجر کے بعد وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشعر حرام پہاڑی، اس کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ تو وہ پہاڑی کے پاس تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن جہاں پہ بھی آپ ہوں یا آپ بس میں سوار ہو گئے تو اس وقت بھی دعائیں کریں، وہ دعاؤں کا وقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے نکل جایا کرتے تھے، تو وہاں سے نکل جائیں، لیکن ہمارے بس میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی بسیں لیٹ آتی ہیں، تو جیسے بھی آئیں گی اس طرح سے پھر آپ انشاءاللہ وہاں سے نکلیں گے۔ پھر وہاں سے نکل کر اب نیکسٹ جو ہمارا ہوگا یعنی 9 کو ہم انشاءاللہ مزدلفہ سے نکلے اور اب ہم مینا کی طرف جائیں گے واپس۔ مینا میں اب یہ 10 تاریخ ہے جو یہاں پر عید ہوتی ہے آپ کے گھروں میں، تو اب آپ مزدلفہ سے اٹھے، مینا کی طرف گئے، اور وہاں پر جو جمرہ کبریٰ ہے، بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ کنکریاں آپ مزدلفہ سے بھی جمع کر سکتے ہیں، مینا سے بھی جمع کر سکتے ہیں، لیکن کنکری اتنی ہونی چاہیے جیسے چنے کا دانہ، اور سیمنٹ نہ ہو، کوئی بیج نہ ہو، کوئی ایسی چیزیں نہیں اٹھانی، پتھر ہی ہونا چاہیے۔ اور باقی بھی 3 دنوں کی کنکریاں آپ نے اس دن جمع کر لینی ہے، کیونکہ 7 ہر دن استعمال ہوں گی اور آپ باقی دنوں میں 21۔ تو جب آپ نے کنکریاں یہاں پہ جمرہ کبریٰ کو مار لی، اس کے بعد پھر مرد حلق کروائیں یا قصر کروائیں، بالوں کو کاٹیں گے، عورتیں اتنی پور 1 انچ تک کی کاٹ لیں گی،
اس کے علاوہ پھر قربانی کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ہمیں بتایا جاتا ہے قربانی ہو گئی یا نہیں ہوئی، تو اس کے بعد اہم ترین جو میں نے ابھی آپ کو پلر بتایا ہے طواف افادہ، اس کے لیے جانا ہے جس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ مکہ تشریف لے جائیں گے اور طواف زیارہ کریں گے اور سعی کریں گے، اور یہاں پر پھر آ کے آپ پورے طور پر احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں گے۔ اس سے پہلے جب آپ جمرہ کبریٰ کو آپ نے کنکری مار لی اور آپ نے بال کاٹ لیے اور قربانی آپ کی طرف سے ہو گئی، تو آپ کا تحلل اول ہو گیا، یعنی ہاف طور پہ آپ، ہاف سے بھی بلکہ زیادہ 70% آپ احرام میں سے نکل آئے ہیں۔ اب مرد خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، مرد اپنے باقی جو بھی کپڑے پہنے، شلوار قمیض پہن سکتے ہیں، چادریں آپ نکال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ موقع نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس طرح سے بھی جا سکتے ہیں۔ مگر یہ وہ دن ہیں جن میں وہ نیچے جانے دیتے ہیں مردوں کو مطاف میں، اور وہ وہاں جا کے طواف کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت مرد کسی بھی جو بغیر احرام کی چادروں کے وہ مطاف تک نہیں جا سکتے، مگر ان دنوں میں ان کو اجازت ہے، وہ جا سکتے ہیں، وہ جا کر وہاں پر طواف کریں گے۔ یہاں پر آ کے پھر انشاءاللہ آپ کا یہ مکمل ہوگا، جو بیسک پلر ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں سعی کرنے کے بعد، کیونکہ ہم حج تمتع کر رہے ہیں تو سعی کرنے کے بعد یہ مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد آپ مینا واپس آ جائیں گے۔ جب آپ مینا واپس آئیں گے تو یہ وہ دن ہیں جو آگے 11، 12 اور 13، زیادہ تر 12 تاریخ کو واپس لے آیا جاتا ہے اور لوگوں کی فلائٹس ہوتی ہیں۔ جو 13 تک رہ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، جو 12 کو نکل آئے تو وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں کی اجازت موجود ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ تک رہے تھے، اور یہاں پہ رہنا بڑا ثواب کا کام اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ اس وقت یہ نہ کوشش کریں کہ ہم اپنے ہوٹلوں میں جا کے وہاں آرام کریں گے، الحمدللہ مینا میں ٹینٹ بہت آرام دہ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ رہنا ان دنوں میں یہ ضروری ہے۔ اس وقت جا کے پھر مکہ طواف کے لیے جا رہے ہیں، یا کہیں اور ہوٹل میں جا رہے ہیں، عزیزیہ جا رہے ہیں، یا کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں، مینا میں ہی آپ رہیں۔ ان دنوں کے اندر خاص بات یہ ہے کہ انسان نے ایک تو زوال کے بعد یعنی ظہر پڑھ کے اس کے بعد آپ نے تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ تینوں جمرات میں جا کر آپ نے ہر جمرے پہ جائیں گے تو آپ نے جا کر ایک کنکری اٹھانی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارنی ہے، اور یہ دیکھیے گا کہ وہ احاطے کے اندر گرے، یہ نہیں کہ باہر ہی گر جائے۔ اور لوگ غلطی جو کرتے ہیں شروع میں ہی جا کے وہ کنکریاں مارنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے نہ کریے گا۔ اینڈ پہ جب جائیں گے تو وہاں پر کیونکہ وہ بہت کافی کھلا ہوتا ہے، اینڈ میں جائیں گے تو وہاں پہ بہت کم ہجوم ہوتا ہے، وہاں سے جا کے اگر آپ ماریں گے تو صحیح سے لگے گی، اور ساری ایک ساتھ بھی نہیں مارنی، وہ بھی پھر ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ اگر کوئی گر جائے آپ سے تو پھر بھی آپ ایکسٹرا ساتھ اپنے رکھیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، کیونکہ 3 جمرات کو آپ نے مارنی تو 21 کنکریاں تو آپ کو مارنی ہیں، اس کے علاوہ آپ ایکسٹرا رکھیے۔ تو جب آپ پہلے جمرے کو ماریں گے جس کو کہتے ہیں چھوٹا شیطان، پھر مڈل، پھر بڑا، تو جب چھوٹے میں آپ نے رمی کر لی اس کے بعد قبلہ رخ ہو کے آپ نے دعا کرنی ہے، یہی سنت ہے۔ پھر آپ نے سیکنڈ کو مارنی ہے، پھر قبلہ رخ ہو کے دعا کرنی، پھر تھرڈ کو مارنی ہے اور پھر دعا نہیں کرنی، پھر سیدھے نکل جانا ہے۔ یہ یاد رکھیے جب ہم یہ حج کے ان مناسک کو کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو اتنی جلدی پڑی ہوتی ہے کہ بس ہم کر کے بس فارغ ہو جائیں، نہیں، ایک دفعہ زندگی کے اندر حج کا موقع ملتا ہے، اس کے اندر اتنی تیزی دکھانا، بے صبری دکھانا سب کر لیں گے اور سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بہت کام رہنے کی ضرورت ہے، بہت تحمل کی ضرورت ہے، کسی کو دھکے نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، اور ایسی باتیں منہ سے نہ نکالیں کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا اجر ضائع ہو جائے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا، حج مبرور کون سا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، لوگوں کو برا بھلا کہنا اور فلاں یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، اور کچھ لوگ تو جوتے مارنے شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، اٹس سمبولک، یہ نہیں کہ وہاں پہ شیطان کھڑا ہوا ہے ہم نے مارنا ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیے کہ ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، خاص طور پہ جب مینا میں پھر آپ واپس آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ چونکہ فارغ وقت ہوتا ہے تو لوگ بس ادھر ادھر کی باتیں اور کوئی اپنے فون کے اوپر کیا دیکھ رہا ہے، اور وہ وقت
کس چیز کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق 2 کام کرنے کے دن، کھانے پینے کے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے۔ تو کھا پی تو ہم لیتے ہیں، وہاں پہ الحمدللہ بہت وافر ہے کھانے پینے کے لیے، لیکن اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ ان دنوں کے لیے ایسے باندھ لیں کہ آپ گھر سے نکلیں، یہ کوئی سنت نہیں، ویسے میں آپ کو کہہ رہی تو تکبیرات اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت۔ اگر آپ یہ باندھ لیں گے کہ میں نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے اتنے دنوں میں، تو آپ ایک تو اس میں مصروف رہیں گے کہ آپ بس میں بھی جا رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیے، نہ کہ یہ سوچیں کہ اب یہ ریلیکس کرنے کے دن ہے، کوئی کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ جب اتنی باتیں کریں گے تو ظاہر ہے کوئی فضول بات بھی ہو جائے گی، کسی کی غیبت ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا، کہیں جھوٹ بولا جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اس کو بہت پسند ہے کہ انسان ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو کی تکبیرات بیان کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ سب کریں۔ جیسے آپ نے احرام باندھا تھا تو اس وقت سے آپ تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور 10 تاریخ کو آپ جس وقت جمرہ کبریٰ کو کنکری مارتے ہیں، پہلی کنکری مارنے پہ آپ نے تلبیہ بند کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے تکبیرات بیان کرنی ہیں، پھر تکبیرات کے دن ہیں، جتنے دن آپ وہاں پہ ہیں ایام تشریق میں آپ تکبیرات ہی بلند کرتے رہیں گے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے ظہر کے بعد ہی آپ نے جانا ہے یہ کرنے کے لیے، رمی کرنے کے لیے، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن 10 تاریخ کو آپ نے جب آپ نے وہاں پہ فجر پڑھ لی، سورج طلوع ہو گیا، اس کے بعد آپ رمی کریں گے، اور رمی جتنی جلدی کر لیں اتنی جلدی آپ طواف افاضہ کے لیے چلے جائیں گے۔ اگر وہاں پہ نیچے اتنا رش ہے کہ نہیں جانے دیا جا رہا تو اوپر آپ چھت پہ بھی کر سکتے، لیکن ہر چیز کو بہت شوق سے کریں، بہت محبت سے کریں، کیونکہ بار بار حج کے بلاوے نہیں آتے۔ یہ جو جلدیاں ہیں ہماری، تیزیاں ہیں ہماری، میں نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، کہیں آپ نے کسی کے ساتھ ریس نہیں لگانی کہ ہم نے کتنا کر لیا اور کس وقت کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تقویٰ دیکھتا ہے، آپ کا تقویٰ کتنا ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ سے آپ شوق اور محبت میں یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں جو حضرت سفیان الثوری نے پوچھی تھی، ذرا میپ دوبارہ کریے گا۔ حضرت سفیان ثوری نے حضرت جعفر سے ایک بات پوچھی، انہوں نے پوچھا کہ یہ جو اس طرح سے ہے کہ مکہ کے بعد مینا، مینا کے بعد مزدلفہ اور عرفہ باہر ہے، اب وہ پتہ ہے یہ جو جگہ ہے مکہ، مینا اور مزدلفہ یہ حدود حرم میں ہے، عرفہ باہر ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عرفہ باہر ہے، پھر اس طرح جانا ایسے، یہ کیا ہے؟ تو جانتے ہیں حضرت جعفر نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ عرفہ ایسے ہے جیسے دروازہ ہو کسی محل کا، مزدلفہ اور مینا ایسے ہیں جیسے اس کا باغیچہ ہو محل کا، اور یہ محل ہے بادشاہ کا محل۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم پہلے جاؤ دروازے پر اور آنے کی اجازت مانگو۔ تو انسان 9 تاریخ کو یہاں پر جاتا ہے اور رو رو کے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ میرے لیے اپنے دروازے کھول دے، میرے لیے تو دروازے کھول دے، اور یہاں پر سمجھ لے وہ دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے اور دعائیں کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب وہ مزدلفہ میں آ گیا، ایک ایک کر کے جائیں گے نا، پھر مزدلفہ میں آ گیا، یہاں پر اس نے رات گزاری، اور جو صبح کو وہ دعا کرتا ہے، یہ دعا اس دعا سے مختلف ہے جو عرفہ میں کی۔ یہاں پہ جو دعا ہے وہ دعا ہے جو شکرانے کی ہے کہ شکر ہے اللہ تو نے اپنے دروازے میرے لیے کھول دیے۔ اور پھر اس کے بعد وہ مینا جاتا ہے، اور پھر طواف زیارت کا، یعنی بادشاہ کے محل تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ اب جو دعائیں کرے گا وہ قبول ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جب مینا آتا ہے تو اب واپسی کے لیے جانے سے پہلے جو مہمان ہے وہ مہمان نوازی کرتا ہے کہ اب کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر، اس کی شکر ادا کرو، اس کی بڑائیاں بیان کرو۔ اور وہ یہاں پہ رہتا ہے 3 دن، اور یہاں پہ بس کھانا پینا ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس میں آخری چیز جو ہوتی ہے وہ جمرات کی رمی ہے۔ تو ان نے پوچھا جمرات کی رمی کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں ایسے ہی ہے کہ دیکھیں جس وقت انسان حج کر لیتا ہے تو اس وقت شیطان اس دن، جس دن
عرفہ کا دن ہے، اس قدر غمگین ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کو میں نے 60-70 سال گناہوں میں لگائے رکھا، آج پل بھر میں دیکھو اس کی بخشش ہو گئی۔ وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا۔ تو اب جب ہم جمرات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم نے شیطان سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے حج کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب وہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا کہ کسی طرح اس کا حج برباد کر دوں، کیونکہ حج کی وجہ سے وہ تو پاک صاف ہو گیا، اب وہ دوبارہ گناہوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ حج مبرور ہے ہی وہ کہ جس کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی زندگی میں بدلاوا آ گیا، آپ کی زندگی گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آپ نے اپنی زندگی کو لگا دیا۔ وہی مقبول حج ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدلے۔ اگر حج سے پہلے اور حج کے بعد سیم ہی ہے تو پھر کیا سیکھا حج سے اور کیا لیا حج سے؟ تو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر کے جائیں کہ حج مجھے بدل دے۔ اور جب وہاں پہنچے، جب انسان کو گرمی بھی لگتی ہے، انسان کو پیاس بھی لگتی ہے، انسان کو کئی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، کہیں چلنا زیادہ پڑتا ہے، کہیں کوئی ویل چیئر پاؤں میں مار دیتا ہے، کہیں بس لیٹ آ رہی ہے، کہیں ویسے جیسے آپ نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا، تو تب کیا کرنا ہے؟ صبر، کیونکہ یہ سفر صبر کا ہے۔ یہ سفر ایسا ہے ہمیں تو شکایت کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں پہلے زمانے میں تو لوگ خیر بہت ہی صعوبتیں اٹھاتے تھے، کس طرح پہنچتے تھے مہینوں کے سفر کر کے، اور ان کا پتہ نہیں ہوتا تھا واپس بھی آئیں گے یا نہیں۔ اب بھی یہ نہیں کہ یہ پرانی صرف بات ہے، اب بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر لوگ کتنی مشکلات میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ہوٹل اتنی دور ہوتے ہیں، وہاں سے کیسے وہ آ رہے ہیں، کتنی گرمی میں آ رہے ہیں، اور جمرات کے لیے بھی ان کے ٹینٹ اتنی دور ہوتے ہیں، وہاں سے آتے آتے بھی لوگوں کا برا حال ہو جاتا ہے۔ اور ہم تو جمرات سے قریب ہی ہوتے ہیں، جاتے ہیں اور آرام سے سہولت سے آ جاتے ہیں، پھر اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر بہترین باتھ روم ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے آج بھی ہمارے لیے بہت سہولتیں ہیں اگر ہم سوچیں۔ لیکن پھر بھی اگر ہم شکایت کریں تو کس کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں؟ جس نے اپنے گھر بلایا اس کی، کہ یہاں پہ آ کے ہمیں یہ تکلیف ہو گئی اور وہ تکلیف ہو گئی۔ تو شکایات سے بچے کہ انسان لب پہ کوئی ایسی بات نہ لے کر آئے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے، کہ اس نے بلا لیا اتنا نہیں بڑی بات کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اس نے یہاں بلا لیا۔ اور یہی حج ہوتا ہے کہ پھر لوگ حج کر کے آتے ہیں اور اگلے سال وہ حسرت سے دیکھ رہے تھے ان لوگوں کو جو پچھلے سال حج پہ گئے تھے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ پچھلے سال میں بھی ان کے ساتھ تھا اور آج دیکھو میں گھر میں بیٹھا ہوں۔ تو یہ روز روز یہ مواقع نہیں ملتے، اس لیے اپنے حج کو حج مبرور بنانے کے لیے نافرمانی سے بچنا ہے، بے صبری سے بچنا ہے۔ خاص طور پہ آپ کو شیئر کرنا پڑتا ہے، روم شیئر آپ کر رہے ہوں گے، آپ ٹینٹ شیئر کر رہے ہوں گے لوگوں کے ساتھ، کسی نے سامان ایسے رکھ دیا، کسی نے ایسے، اب آپ جھگڑنے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، گرمی ہے تو اس لیے گرمی مجھے بہت لگ رہی ہے تو اب میرے پاس ایکسکیوز ہے کہ میں جس کو جو مرضی کہوں، یہ نہیں کرنا۔ جتنے دن آپ مینا میں ہیں یاد رکھیں آپ نے ایک تو تکبیرات بلند کرتے رہنا، دوسرے آپ نے نماز قصر کرنی ہے، اور جماعت سے، مرد بھی اپنے ٹینٹ میں جماعت سے پڑھیں، جو میرے ساتھ ہوں گی تو ہم اپنی ٹینٹ میں جماعت سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک درس ضرور ہوا کرے گا ہر دن وہاں پہ، تاکہ آپ کے لیے ریمائنڈر ہو جائے۔ جو لوگ آ سکیں گے تو ٹھیک ہے، جو نہیں آ سکیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ابھی سے سیکھ کے جائیں کہ کیا کیا ہیں جو حج کے آپ کے کرنے کے کام ہیں، آپ کو یہ یاد رکھنے چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا ایک شارٹ درس کر کے پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، ہمیشہ ذکر ہی کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے۔ بس اس چیز کی دعا کرنی چاہیے وہاں پہ، کیونکہ ہر عمل جو نیکی کا ہے اس کے بعد انسان کو یہ فکر رہنی چاہیے کہ یا اللہ یہ میرا عمل قبول کر لینا۔ یہ نہ سمجھے کہ سب کے حج قبول ہو جاتے ہیں، جو حج پہ جاتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو بھی حج پہ گیا بس اس کا قبول ہی قبول ہے، جی ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو حلال کمائی سے حج پہ گیا اس کا حج قبول ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو وہاں پر جا کے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں ان کا حج قبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے فکر کریں کہ اللہ میرا حج قبول کر لینا۔ تو اگر ہم یہ فکر رکھیں گے اور اس چیز سے کانشیس رہیں گے کہ ہم نے یہاں پہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں گے کہ ہمیں بچا کے رکھے، ہسبینڈ وائف جو جا رہے ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ وہاں پر کوئی بھی آپس کے اندر ایسی کوئی بحث، کوئی جھگڑا،
کوئی آپس میں ایسی بات نہ ہو جائے کہ یہ بھی جھگڑے کے اندر جدال بھی منع ہے، جھگڑے کے اندر کوئی بات نہ آ جائے ہماری، کسی چیز پہ بحث نہ کریں لوگوں کے ساتھ، اور کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اور نہ ہی کسی کے اوپر دیکھیں یہ دیکھو یہ ایسے کر رہا ہے وہ ویسے کر رہا ہے، دیکھو کتنا غلط کر رہے ہیں لوگ، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں بس وہاں پہ۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گی تاکہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کنگھی کر سکتے ہیں یا نہیں، احرام میں تو کنگھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ویسے بھی انسان کے بال جو ٹوٹے ہوتے ہیں تو وہ اسکارف پہ یا اس پہ آپ کے لگ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر میں آپ سب کو یہ نصیحت کرتی ہوں کہ جب سے آپ سفر شروع کریں آپ ساکس پہن لیں، ساکس وہ جو آپ کے اینکلز کو بھی کور کریں، ایسی ساکس پہنی ہوں گی تو آپ جب وضو کریں گے تو آپ اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مینا کی جو لوکیشن وغیرہ وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ اپنے فون میں وہ لوکیشن سیو کر لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کہاں پہ مینا کا ٹینٹ ہے، ویسے تو لے کر جائیں گے لیکن اگر کوئی آگے پیچھے کوئی ہو جائے۔ پھر عید کے دن یہ نہ سمجھیں کہ جیسے آپ گھر میں ہیں تو زرق برق لباس پہن کے میک اپ کر کے آپ نکل گئے کہ بھئی اب تو عید ہے، ایسے نہ کریں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور دوسری یہ کہ اگر کوئی نفلی عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ طواف زیادہ کریں وہاں پہ جتنے دن آپ مکہ میں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایک صابن رکھ لیں چھوٹا کہ آپ اس سے اپنے کپڑے وغیرہ دھو لیا کریں وہاں پہ، تو چھوٹے موٹے کپڑے دھو کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ جمرات کر کے آتے ہیں تو انسان پورا بھیگا ہوتا ہے۔ پھر کم کھانا کھائیں، وہاں پہ کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے، کم کھانا اور کم بولنا بہتر ہے تاکہ زیادہ آپ کو ظاہر ہے باتھ روم جانے کی حاجت نہ رہے۔ میں آپ لوگوں کو نصیحت کروں گی کہ جب آپ عرفہ سے نکلیں تو اپنا باتھ روم یوز کر کے وضو کر کے آپ بس میں بیٹھیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہو سکتا ہے مزدلفہ جا کے پھر باتھ روم نہ یوز کرنا پڑے، کیونکہ باتھ روم کبھی کبھی دور بھی ہوتا ہے یا کبھی اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے کہ ہم یوز ٹو ہوتے ہیں کلین باتھ رومز کے۔ پھر ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب عرفہ پہنچتے ہیں تو ہمیں رات کو، بعض دفعہ رات کو ہی نکل جاتے ہیں تو نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی، تو اگر آپ وہاں پہ جا کے اپنی نیند تھوڑی پوری کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ صلاۃ العید ہم کیسے پڑھیں، تو صلاۃ العید کی ضرورت نہیں کہ اس دن یہ کام زیادہ اہم ہے۔ ہاں، اگر آپ مکہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ آپ طواف افاضہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ عید کی نماز ہو رہی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بہت زیادہ حج سے پہلے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں کہ آپ عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی عمرے پہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ حج کے دن تک آپ ایگزاسٹ ہو جائیں۔ پھر اسی طرح وضو، اب بہت سارے لوگوں کو وضو کا پرابلم ہوتا ہے یا پاکی کا پرابلم ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ جتنا حج ہے اس کے اندر کوئی دن بھی عورتوں کو جب ناپاکی کے دن ہوتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی چیز بھی کرنے میں سوائے طواف کے، تو طواف کرنے کے لیے پھر پاکی شرط ہے لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ اب وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اگر انسان کے اپنے ساتھ ایک پانی کی بوٹل ہمیشہ رکھے، اور جیسے یہ میں لے کر آئی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ ایک چھوٹا ٹاول آپ نے رکھ لیا، اب چھوٹے ٹاول کو آپ بچھا کے اور اس کے اوپر آپ وہاں پہ حرم کے اندر، یعنی آپ اگر طواف کر رہے ہیں اس میں اگر وضو چلا بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح بھی وضو کے بغیر ہو سکتی، لیکن جو 2 نفل پڑھنے ہیں آپ نے طواف کے وہ ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کا وضو شرط ہے۔ تو ایک تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جہاں پہ سیڑھیاں ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک طرف کو سیڑھیاں ہیں حرم میں جو اوپر کی منزل کی طرف جاتی ہیں، ان سیڑھیوں کی طرف وہ سیڑھیاں یعنی جدھر کو حتیم ہے اس کے سائیڈ والی دیوار پہ وہاں پہ آپ کو پیچھے نظر آئیں گی، ان کے نیچے وضو خانے ہیں، آپ وہاں پہ بھی وضو کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ ٹوائلٹس نہیں ہیں، تو اس کو رکھ کے آپ چاہے وہاں سے زمزم لے لیں اس سے وضو کر لیں۔ اور وضو کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ چہرے کو دھونا، ایک دفعہ آپ نے کلی کر لی، ایک دفعہ چہرے کو دھو لیا، بازو یہاں تک دھو لیا، مسح اس کے اوپر ہی کر لیا، اور پیروں میں آپ نے جرابیں پہنی ہیں اس کے اوپر بھی مسح کر لیا، تو اتنا زیادہ پانی نہیں چاہیے، تو اس میں آپ وضو کر سکتے ہیں وہاں پہ تاکہ آپ کو یہ پریشانی نہ ہو کہ اب وضو کے لیے ہم کیسے باہر جائیں۔ اور بعض لوگ مینا سے بار بار جاتے ہیں، اپنے ہوٹل جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، ان دنوں میں اجر اسی میں ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔
ان دنوں میں مینا میں رہنا وہ باعث اجر ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، تو کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کوئی فریگرنس نہیں ہے۔ پھر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے اپنے ٹینٹ میں، اور کچھ لوگوں نے پوچھا کہ پیشاب کے قطروں کا ان کو پرابلم ہے تو وہ کوئی پیڈ وغیرہ رکھ سکتے ہیں، ایون مرد بھی اگر ایسا پرابلم ہو اور وہ نیچے پہننا چاہیں کوئی چیز تو وہ پہن سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے جیسے آپ کو یہاں پہ اس میں ارکان اور جو واجبات ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو واجبات ہیں جیسے کہ وہ چیزیں جو احرام میں منع تھیں، اگر آپ سے وہ کچھ ہو جاتا ہے غلطی کے ساتھ، مثلا آپ کو یاد ہی نہیں رہا اور خوشبو لگا لی یا ایسا صابن یوز کر لیا، ویسے صابن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے اندر وہ ایسی اتنی فریگرنس نہیں ہوتی، لیکن مثلا آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی جو احرام کی پابندیاں تھیں ان کو آپ کر بیٹھے غلطی سے بھول گئے، تو اب کیا کریں؟ تو اس پہ بھول چوک اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائی ہے، تو بھول چوک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جان بوجھ کے کوئی چیز نہ کریں، مثلا ماسک پہننا ہے، کئی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہم ماسک پہن سکتے ہیں، تو ماسک اگر تو آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہے کہ مثلا کچھ لوگوں کو الرجیز ہوتی ہیں یا کچھ لوگوں کے ایسے کوئی مسائل ہوتے ہیں، وہ ماسک پہنیں تو اس کے بعد پھر فدیہ دے دیں۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کی سلائیڈ دکھا دیجئے۔ ہاں جی، فدیہ یہ ہے کہ یا تو آپ 3 دن کے پھر روزے رکھیں گے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا پھر ایک بکری کی قربانی دیں گے۔ یہ چیزیں ہیں جو فدیہ ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ کہ جس سے احرام میں کوئی چیز اس نے ایسی کی ہے جو کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے فیس نہیں کور کرنا لیکن اس نے کر لیا ہے کیونکہ اس کو کوئی الرجیز کا یا کچھ ایسی پرابلم ہے وہ اب کرنا چاہتی تو وہ یہ کریں گے، لیکن ادروائز اگر بھول چوک کے کچھ ہو گیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت آتا ہے لوگوں کا کہ دیکھ میں نے بھول سے مجھے یاد ہی نہیں رہا، ظاہر انسان کو عادت نہیں ہوتی، یاد نہیں رہا، ہو گیا اب کیا کریں۔ یاد رکھیں کہ احرام ہے ہی کتنی دیر کا، 8 تاریخ کا، 9 تاریخ کا، اور 10 کو تو آپ نے رمی کر لی تو ختم ہو گیا، تو اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ زیادہ لوگوں کو بس احرام کی پابندیوں کی اتنی پریشانی ہوتی کہ ان کے سارے سوالات اسی کے ہوتے۔ ہم اصل چیز اس کے اوپر چلیں، اس کو سامنے رکھیں کہ ہم نے تقویٰ کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ یہ تمام ارکان پورے کرنے ہیں، اور جو ہماری نمازیں ہیں وہ اول وقت کے اندر ہوں، ہماری نمازیں پوری ہونی چاہیے، ہم وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ وہ بس اس میں ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ احرام کی یہ پابندی ہمارے اوپر تھی اور کہیں یہ تو نہیں کہ ہم سے کوئی بھول چوک میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اب اس کا کیا کریں۔ تو اب آپ کو سب کو سمجھ آ گئی کہ اگر کچھ ایسی ہو گئی ہو تو پھر یہ کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس دن نکلنے سے پہلے کہتے ہیں ہم یعنی ایسے ہی کہ چلو ہم ایک دم دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غلطی ہوئی ہو، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے آپ صدقہ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر کسی کو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ روک لیا جائے یعنی اس سے عمرہ نہ ہو سکے کیونکہ ناپاکی کے اس کے دن آ سکتے ہیں، تو پھر وہ جس وقت نیت کرے اس وقت ہی کہے اللہم محلی حیث حبستنی، یہ الفاظ یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں کہ پھر وہ اس طرح سے نیت کرے، اور جب نیت کرنے لگے تو اس کے ساتھ یہ کہے، جیسے جب اللہم لبیک حجن کہا اور اس کے بعد یہ کہہ دیا۔ تو اب کیا ہوگا کہ اگر کوئی بھی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو دم نہیں دینا پڑے گا، وہ ویسے ہی احرام کی پابندیوں سے نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتانا چاہتی ہوں جو کہ اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں تو بہت اچھا ہے۔ یہ ریکمنڈیشنز ہی ہیں، بعض دفعہ انسان ایسی چیزیں فالتو کی ہر ایک سے سن کے رکھتا رہتا ہے جس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اور خامخواہ اپنے آپ کو اوور برڈن کرتا ہے۔ تو جب آپ مینا جانے لگیں گے تو آپ ایک بیک پیک بنا لیں گے، پلیز ٹرالی بیگز نہ لے کر جائیے گا کیونکہ وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی ٹینٹ میں چیزیں رکھنے کی۔ آپ نے ایک بیک پیک رکھنا ہے بس، اور اس کے اندر اپنی ضرورت کی چیزیں رکھنی ہیں۔ ایک آپ کا سٹرنگ بیگ ہونا چاہیے جس کے اندر وہ آپ کو دیں گے بھی وہاں پہ جو آپ جمرات کے لیے لے کر جائیں گے، اور یہ چیز مجھے بہت ہینڈی لگتی ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پہ آپ اس کو آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ کہتے ہیں واٹر بلیڈر یا پھر اس کو ہائیڈریشن بلیڈر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اتنا ہینڈی ہے، اس کے اندر آپ پانی بھر کے، برف بھر کے، اور اس کو اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اپنے آپ پیچھے سٹرنگ بیگ میں اس کو ڈال لیں گے، اور یہ ایسے آپ سارا وقت سپ کر سکتے ہیں۔
کیونکہ جب ہجوم ہوتا ہے تو بوتل نکالنا اور پینا وہ بھی ایک مشکل ہوتا ہے، یہ بہت آسان ہے. تو یہ بہت ہینڈی رہتا ہے، بہت اچھا کام کا، کیونکہ سب سے زیادہ آپ کو اس وقت پیاس لگتی ہے جس وقت آپ جمرات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب کتنی دور سے آپ جا رہے ہیں، کتنے آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، اور واپسی کے اوپر بھی کبھی کبھی گھوم کے لمبا چکر لگا کے آنا پڑتا ہے. تو یہ ایکچولی یہاں پہ ہائکنگ وغیرہ کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں. تو جب ہائکنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو یہ اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. تو یہ پیچھے بیگ میں ہوگا اور آپ کے ساتھ اس طرح سے یہ ٹیوب ہوگی. اس کے علاوہ یہ ٹاول ہے جس کو ہم کہتے ہیں کولنگ ٹاول، یہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں. جس وقت آپ جانے لگیں تو اس وقت آپ اس کو گیلا کر کے اور اپنے سر پہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت جلدی ڈرائی نہیں ہوتا. اور اس کو بھی آپ مینا میں فریج میں رکھیں گے پانی ڈال کے، یا پھر اس وقت برف وغیرہ آپ لے سکتے ہیں اور اس میں ڈال سکتے ہیں، زمزم بھر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ فینی پیک مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی بہت ہینڈی ہے، کیونکہ اس میں آپ اپنا فون، اپنے ویلیوبلز، اپنے پیسے وغیرہ رکھ سکتے ہیں. اور بہت ہینڈی ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ اس میں چیز جلدی نکال سکتے ہیں. آپ اپنا بیٹری پیک وغیرہ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے کوئی کاغذات جو آپ کے پاسپورٹ وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. ویسے جو نان شفٹنگ ہیں جن کا ہوٹل وہاں پہ ہوگا تو وہ اپنے ہوٹل کے جو لاکر ہے اس کے اندر بھی چیزیں رکھ سکتے ہیں. باقی اگر اب آپ کو اور اس کے علاوہ کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی، تو ایک تو میں بہت ریکمینڈ کروں گی کہ آئی وی لیکوڈ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں. ہر دن ایک پانی کی بوتل میں یہ ڈال کے ضرور پئیں، اور وہ پانی زمزم ہو تو بہترین ہے. وہاں پہ جتنے دن آپ رہیں زمزم پئیں، اور اس سے زیادہ اچھی کیا اپرچونیٹی ہو سکتی ہے. ہوٹلوں کے اندر جو بوتلیں پڑی ہوتی ہیں وہ زمزم نہیں ہوتا، تو اپنے ساتھ بوتل لے کر جائیں، حرم سے بھر کے لے کر آئیں، اس کو ڈالیں اور ہر دن، کیونکہ وہاں پہ زیادہ جو لوگ فینٹ ہوتے ہیں وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ لوگوں کی طبیعت خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پانی نہیں پیتے. تو یہ آئی وی لیکوڈ اپنے ساتھ رکھیں. اس طرح منو کا ہنی اگر آپ لے سکتے ہیں تو وہ ضرور رکھیں. وائٹامن سی رکھیں. اور اگر اینٹی بائیوٹکس آپ یہاں سے لے جائیں ایسی جو کہ اپنے ڈاکٹر سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جو کامنلی کولڈ وغیرہ کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ رکھیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ وہاں پہ اینٹی بائیوٹک نہیں ملتی. باقی سب دوائیں آپ کو بن داؤد وہاں پہ فارمیسی ہے وہاں سے سب مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ انسینٹڈ وائپس رکھیں. کبھی کبھی ہوتا ہے پانی سے ہاتھ دھونا مشکل ہوتا ہے، کہاں جائیں، خاص طور پہ مزدلفہ کی رات، تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ وائپس ہوں تو آسانی ہوتی ہے. پھر انسینٹڈ ٹوائلٹریز. سن اسکرین آپ رکھیں جو فریگرنس فری ہو. پیٹرولیم جیلی رکھیں، کیونکہ چل چل کے بعض دفعہ انسان کی تھائیز رب کر کے اس میں بھی ریش ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کے لیے اچھا ہے. اس کے علاوہ ایک ہینڈ ہیلڈ مسٹ فین ہوتا ہے، وہ آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. یہ خاص طور پہ جمرات میں جاتے وقت تو اس کے اندر آپ پانی بھی بھر لیتے ہیں، اور وہ فین بہت اچھا آپ کو اچھا رکھتا ہے اس دوران. پھر سینیٹائزر وغیرہ آپ اپنے ساتھ رکھیں. اڈیپٹر ضرور رکھیں، کیونکہ بعض ہوٹلز میں سوئچز ہوتے ہیں ایسے کہ وہاں پہ نہیں چل سکتے ہمارے یہ فون کے چارجر. اور اس کے علاوہ عورتوں کو میں یہ کہوں گی کہ وہ اپنے ساتھ عبائے وہ رکھیں جو لائٹ کلر کے ہوں، اور کالے نہ رکھیں تو بہتر ہے، کالے سے اور زیادہ گرمی لگتی ہے. اور اپنی کوئی ایک بڑی چادر ساتھ رکھ لیں، جو کہ اگر آپ مینا کے دنوں میں آپ نے باتھ روم جانا ہے تو فوراً آپ نے لی اور چلے گا. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو سب کو کہوں گی کہ ضرور اپنے ساتھ 2 سے 3 آپ کے جو کمفرٹیبل شوز ہیں، واکنگ شوز، وہ رکھیں. چاہے وہ کوئی سلپرز ہیں، سینڈلز ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ رکھیں کہ جو آپ یوز کرتے ہو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں واک کرنے میں آپ کو آسانی ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم نئے جوتے خریدتے ہیں وہاں کے لیے اور وہاں جا کے پھر وہ جوتے کاٹنے لگتے ہیں، تو اس لیے جو آپ نے یوز کیے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ لمبا چلا جا سکتا ہے، وہی جوتے آپ رکھیں اپنے ساتھ. تو 2 سے 3 ضرور رکھیں، اس لیے کہ کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی گم ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں سے جب آپ خریدتے ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے ویسے نہیں ہوتے کمفرٹیبل جیسے کہ آپ نے جو گھر سے لائے ہوتے. تو اس لیے 2 سے 3 جوتے آپ ضرور رکھیں. لیکن جس وقت آپ مینا جانے لگیں گے اپنا سامان اس وقت لائٹ سے لائٹ آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ وہ سامان اگر بھاری ہوا یا وہ سامان بہت زیادہ ہوا تو آخری دن جب آپ وہاں سے نکلیں گے تو آپ کو اپنا بیگ پیک لے کے جانا پڑے گا، پھر مشکل ہوتی ہے انسان کے لیے. ابھی سے وہ جیسے یہ چیزیں ہیں، ابھی سے اپنے ایک سٹرنگ بیگ کو تیار کر لیں کہ یہ میرا جمرات کا بیگ ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا مینا کا بیگ ہے. جمرات کا بیگ الگ ہے اس لیے کہ وہ صرف اس وقت کے لیے جب آپ کا روٹ جانے کا اور آنے کا، جس میں آپ نے یہ
پانی کا رکھنا ہے، یا آپ نے مثال کے طور پہ یہ ٹاول رکھنا ہے جو آپ کے لیے کولنگ ٹاول ہے وہ رکھنا ہے، ایسی چیزیں اس کے اندر آپ رکھیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مینا کا ہے اس میں آپ نے جو کپڑے یا جو عبائے وہاں کے لیے پہنے وہ یہیں سے تیار کر کے جائیں۔ یہ میرا بیک پیک مینا کا اس کو ایسے ہی سوٹ کیس میں پیک کر لیں تاکہ آپ کو وہاں جا کے اس جھنجھٹ میں نہ پڑنا پڑے کہ اب مجھے وہاں کیا لے کر جانا ہے کیا۔ تو یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں، اگر آپ ان کو رکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں لے جانا، کوئی کہے گا یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ، اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں دعاؤں کی کتابیں ضرور لے جائیں، لیکن ان دعاؤں کو پہلے آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ کون سی دعائیں، یہ نہیں کہ وہاں جا کے کتاب کھولیے تو اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا دعائیں ہیں۔ آپ یہاں سے ہی ان دعاؤں کو مانگیے، یہیں سے کوشش کیجئے کہ آپ ان دعاؤں کو مانگتے رہیں۔ اسی طرح بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نماز جنازہ کا طریقہ یہاں سے سیکھ کے جائیں، کیونکہ جب آپ حرم میں ہوتے ہیں تو ہر نماز کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، اور یہ اتنا بڑا اجر کا عمل ہے کہ ایک قرات کے برابر انسان کو اجر ملتا ہے جب وہ کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ اور جب صحابہ نے پوچھا ایک قرات کتنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر، اتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ تو اگر آپ کو آتا ہوگا تو آپ پڑھیں گے، وہاں پہ کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں پڑھتے، تو اس لیے یہ سیکھ کے یہاں سے جائیے، اس کی دعائیں آپ یاد کر کے یہاں سے جائیے۔ جب آپ گھر سے نکلیں، گھر والوں کو جو دعائیں دینی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر لیں گے، ہمارے پاس سلائیڈز پڑی ہوئی ہیں کہ آپ ان کو اللہ کے سپرد کر کے جاتے ہیں، اور وہیں سے آپ اللہ کے مہمان بن گئے۔ جو آپ نے پہلا قدم اپنے گھر سے نکالا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اس کے بعد سے بس زپ اپ کر کے منہ کو اور اللہ کا ذکر کرنا، اور یہ سمجھ کے جانا کہ میں کتنے بڑے کام کے لیے جا رہی ہوں اور کتنے یہ قیمتی دن ہیں جو آگے میرے ہیں، اور میں کس مقصد کے لیے نکل رہی ہوں، اور بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اس حرص کے ساتھ اور اس تڑپ کے ساتھ بس جائیں کہ جب میں واپس آؤں تو بخشی بخشائی ہوں۔ تو یہ دعا بھی ہونی چاہیے، یہ دل میں خیال بھی ہونا چاہیے، اور تھرو آؤٹ یہ دل میں خیال رہنا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ وہاں جا کے کیا ہوتا ہے، اب ہم شاپنگ پہ چلے گئے، اب یہ خریدنے چل پڑے، اب زیور تھوڑا خرید لوں، بہت سارے موقع ہیں، سب چیزیں یہاں مل جاتی ہیں، وہاں پہ سب چیزیں چائنا کی ہی آئی ہوتی ہیں، کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہوتی کہ جو وہاں کی بڑی چیز ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے وہاں پہ لوگ جا کے جان نماز تسبیحات واپس آ کے یہی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جو چیز لانے کی ہے، کھجور ہے وہاں کی کھجور لے کر آئیے یا زمزم لے کر آئیے، لیکن ادروائز بہت ساری چیزیں ایسے اکٹھے کرتے رہنا جبکہ یہ بڑے قیمتی دن ہیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر آپ بہت دنوں کے لیے جا رہے ہیں، 20-25 دن کے لیے جا رہے ہیں، پھر آپ کے پاس ہو سکتا ہے ٹائم ہو، لیکن جو 12 دن کے لیے 14 دن کے لیے جا رہے ہیں وہ اپنے ٹائم کو اس میں ویسٹ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اور اس کو قبولیت والا حج بنائے۔ آپ لوگ اب سوالات ہیں تو پلیز وہ مجھے دے دیجیے گا۔ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی جب آپ نے کہا مینا کا الگ بیگ بنا، جی تو جب ہم وہاں جائیں گے تو مینا کا بیگ ٹینٹ پہ، ہاں جی، مینا کا بیگ آپ ٹینٹ میں چھوڑ کے جائیں گے، صرف اسٹرنگ بیگ ساتھ لے کر جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ نے عرفہ کے لیے بھی نکلنا ہے تو آپ کا سامان وہیں پڑا ہوگا، کیونکہ آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب چیزیں۔ طواف کرتے تو اس میں کوئی دعائیں پڑھتی ہیں؟ جب طواف کریں گے تو آپ کچھ بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ سب آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگر ایک تو ایسے کام ہو جائے کہ دم واجب ہو تو کیا ان کا ایک ہی دم دے سکتے ہیں؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے کہ اگر 2 کام ایسے ہو گئے آپ سے جو آپ نے واجبات دیکھے ہیں، ان میں سے 2 کام ہو گئے تو پھر کیا 2 دم دیں گے یا ایک ہی دم دیں گے؟ تو اس کے لیے 2 دم دیے جائیں گے، ایک نہیں دی جائے گا۔ اگر بردرز میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں۔ جی آپ نے کہا کہ کینچی والی چپل ضروری نہیں، جی ایسا صحیح ہے؟ جی آپ کے بس ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ نہیں ہے، کینچی چپل کے علاوہ بھی دوسری چپلس پہن سکتے ہیں، مگر صرف جو چیز خیال رکھنے کی وہ یہ کہ ایسے شوز، بوٹس وغیرہ، یا آپ جس کو جاگرز کہتے ہیں جو پورے پیر کو کور کر لیتے ہیں، وہ نہیں پہن سکتے، یعنی جس میں ٹخنے ننگے ہونے چاہیے اور پیر کا اوپر کا حصہ بھی تھوڑا ننگا ہو، وہ پہن سکتے ہیں، ان پورا کور نہ ہو۔ سینڈلز پہن سکتے ہیں کیونکہ سینڈلز میں بھی ٹخنے تو ننگے ہوتے ہیں، اور ایسے نہیں ہوتا کہ پورا بند ہو، یعنی بند جوتا نہیں پہن سکتے۔ اگر اس طرح سے کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ بالکل بند جوتا جو ہوتا ہے وہ پہننا منع ہے۔ باقی جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کینچی چپل ہی پہن سکتے ہیں اور اس کے لیے
تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں سے مل جائے، تو اس کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے. آپ ایسے سلپرز پہن سکتے ہیں، دوسرے جو سلپ آنز ہوتے ہیں، سینڈلز ہوتے ہیں، وہ پہن سکتے ہیں. تو بوٹ ٹائپ چیزیں نہ پہنیں بس. جی بہت اچھا سوال ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ طواف کرتے وقت کئی لوگوں کے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ ننگے پاؤں چلنے کی عادت نہیں ہوتی، تو صاف ستھرا چپل ہے ایز لانگ ایز تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ. بلکہ میں کہتی ہوں کئی دفعہ ہوٹل میں وہ سلپرس رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، تو وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں. یا آپ کے پاس وہ ساکس ہوں جو نیچے اس کے لگی ہوتی ہیں چیزیں، ہاں تو وہ سلپ نہیں ہوتی، تو وہ آپ پہن لیں. یہ بہت اچھی ہے. جی اچھا، اس کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. احرام کی حالت میں ان کا سوال ہے کہ اگر چہرے پہ کپڑا لگ گیا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ نقاب کرتے ہیں وہ بہت کوسچن کرتے ہیں کہ کیسے کریں گے وہاں پہ. تو جیسے یہ ہے تو وہ اپنے کپڑے کو ایسے ڈال لیتی تھی جس وقت آگے سے مرد آتے تھے. تو اب آپ دیکھیں ایسے ڈالیں گے آپ تو آپ کو شاید نظر ہی نہ آئے تو مسئلہ ہو. اب جو نقاب کرتے ہیں تو کیسے کریں؟ تو سلا ہوا نقاب پہننا جیسے یہ میں پہنا یہ منع ہے. آپ ایسے کر کے رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. عورتوں کو نقاب پہننا منع ہے، یہ نہیں کہ چہرہ کور کرنا منع ہے. چہرہ تو کور کریں گی جس وقت آگے مرد ہوں گے تو. جی اور جی جلدی سے آپ لوگ سوال کر لیں، 5 منٹ رہ گئے. جی جب طواف نفلی کرتے ہیں تو آپ کو 7 چکر لگانے ہوتے ہیں یا ایک کافی؟ جی بہت اچھا سوال ہے ان کا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں طواف کا مطلب یہ ہے کہ ایک چکر لگا لیا. طواف نام ہی 7 چکروں کا ہے. ہر دفعہ 7 چکر ہی آپ کریں گے تو ایک طواف ہوگا. اور لازمی ہے اس کے بعد 2 نفل پڑھنا، جس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے. یہی سنت ہے. جی آپ پیچھے سے سوال کریں. جی جی احرام باندھ لیں. اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام جو ہے وہ بس ایک دفعہ پہن لیا تو اب چینج بھی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ایسے کچھ نہیں ہے. آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، کنگھی بھی کر سکتے ہیں، مگر بہت ہی کھینچ کے نہ کریں. اگر طواف کرتے بعد وضو ٹوٹ جائے تو طواف دوبارہ شروع کرنا ہوگا. نہیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کچھ علماء کے نزدیک طواف بھی نماز کی طرح ایسے ہی ہے کہ آپ اس کے اندر بھی آپ کا وضو لازم ہے. لیکن دوسرے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، جیسے امام ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں طواف آپ کر لیں، آپ کا وضو ٹوٹ بھی گیا تو، لیکن اس کے بعد جب آپ نے نفل پڑھنے ہیں تو آپ وضو کریں گے جیسے میں نے آپ کو سکھایا اور اس کے بعد آپ نفل پڑھیں گے. جی جی طواف میں چپل صاف ستھری ہو، صحیح میں تو آپ بالکل پہن سکتے ہیں. صحیح میں تو بالکل پہن سکتے ہیں. عورتیں تو کچھ بھی پہنیں، عورتیں تو شوز پہنیں، چپل پہنیں، کچھ بھی پہنیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کس کی؟ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی خاص دعائیں نہیں بتائیں کہ جو خاص طواف سے متعلق ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعائیں کریں، قرآن پڑھیں، جو بھی کر سکتے ہیں. خاص طور پہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف مسنون دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا والی، اس کے علاوہ کوئی خاص ایسی دعا نہیں. وہ ہر چکر میں اس دوران میں آپ یہ دعا کریں گے. اور یہ بات بھی کہ عرفہ میں بھی بعض لوگ جا کر کہتے ہیں یا اللہ ہم اپنے گھر چھوڑ کے آ گئے، ہم یہاں بیٹھ. دیکھیں آپ کا اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان نہیں ہے. ہاں اس وقت بھی جب دعا کرنے لگے، دعا کے آداب میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعائیں کریں. جی جی چپل کب نہیں پہننی؟ آپ کی اگر چپل صاف ستھری ہے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے. آپ طواف میں بھی پہن سکتے ہیں، سعی میں بھی پہن سکتے ہیں. ہمارا اور یہودیوں کا یہی فرق ہے کہ ہم نماز بھی چپل کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں ایز لانگ ایز چپل صاف ہو آپ کا. جی وعلیکم السلام. میرا سوال بہت سمپل ہے. جی یہ جو طواف زیارہ اور طواف وداع کا ڈفرنس بتائیں اور کس میں صحیح ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. جی طواف افادہ حج کا رکن ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے. لیکن طواف وداع کے ساتھ کوئی سعی نہیں ہے. طواف وداع وہ طواف ہے، بہت اچھا ان کا سوال ہے کیونکہ طواف وداع کے بارے میں بہت سوال آتا ہے. آپ طواف افادہ کے ساتھ طواف وداع کی نیت کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کے بعد سیدھے نکل جانا ہے مکہ سے. لیکن اگر آپ نے نہیں نکلنا
تو پھر آپ جس وقت روانہ ہونے لگیں گے تب آپ طواف ودا کریں گے. طواف ودا کیا ہے؟ فیئر ویل طواف، یعنی جانے سے پہلے یہ بھی اس گھر کی حرمت ہے کہ آپ طواف کر کے یہاں سے نکلیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے طواف ودا صرف اس کے لیے ایگزمپٹڈ ہے جو عورت حیض کے ساتھ ہے، بس وہ نہیں کرے گی، باقی سب طواف ودا کریں گے. جی حجاب کے اوپر کر سکتے ہیں اگر آپ کا حجاب ایسے اور وہاں پہ مرد ہیں تو. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. جی کیا عورت دوسرا تیسرا حج سولو کر سکتی ہے؟ کیا کر سکتی؟ محرم محرم کے ساتھ کے ساتھ جو حج کرنے کا سوال ہے نا، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. سفر کے لیے محرم کی ضرورت ہوتی ہے، حج اور عمرے کے لیے خاص طور پہ نہیں کچھ کہا گیا. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.